बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, तोशा खाना का जो केस था इसमें सज़ा तो मुअत्तल हो गई, मगर उसके बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म को साइफ़र के केस के अंदर जो है वो अरेस्ट अभी तक किया हुआ है। मुतनाज़े ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के तहत एक खुसूसी अदालत भी कायम की गई। अब देखना ये है कि एक तरफ तो ये कानून अपनी हैसियत के अंदर मशकूक है, तो ऐसे में इस खुसूसी अदालत की अपनी आईनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं जो लीगल मामलात हैं। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जब हम अवाम की बात करते हैं, सड़कों की तरफ देखते हैं, तो बिजली के बिल हमें जगह जगह मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलाए हुए महसूस होते हैं। इसकी वीडियोज़ हैं, इसके विजुअल्स हैं। निगरान जो गवर्नमेंट है उसने बिजली के बिलों में जो रिलीफ अवाम के लिए देना था 3 दिन की मुशावरत के बाद, उसे आज फाइनली कहा गया कि जी वो IMF की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। सवाल बड़ा सादा है, मेरा आमिर साहब से होगा, मगर इसके ऊपर एक तफसीली डिबेट होगी कि क्या 24 से 25 करोड़ जो अवाम है पाकिस्तान की, उसको IMF के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है या छोड़ दिया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने बिजली के बिलों की बात की, ये आपको पता है पिछले चंद रोज से ये एहतजाज, तशद्दुद, मार कुटाई, जलाओ घिराओ, ये सारा कुछ हो रहा था। मगर आज यकायक जितनी भी तवज्जो थी, वो चाहे मीडिया की थी या पब्लिक की थी, इदारों की थी, वो यकायक अदालत पे आन खड़ी हुई है। तोशा खाना केस के अंदर जो हमें एक फैसला नजर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब सारा दबाव और सारी नजरें सिर्फ अदालत के ऊपर हैं। अदालत का भी बिल्कुल बड़ा अहम था, और जाहिर है कल भी और आज भी, और सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इशू चल रहा है वो ये बिजली के रेट्स हैं, जिसके ऊपर आज भी कई मार्केटें बंद रहीं और लोग आज भी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। और ख़ास तौर पे जबकि कैबिनेट की तरफ से ये कह दिया गया कि जनाब IMF की कंडीशंस की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जो मीडिया पे शाम से एक सर्कस जो चल रहा था कि जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट तो होता है, मगर ये शेर की खबर, वो जो है ना, शेर एक बारी फेर जो है वो लाहौर में थी, लंदन में नहीं, वो कराची में नजर आ गया। हाँ। तो वो सारा मीडिया 2-3 घंटे जो है उस पर चलता रहा, जो कि हमारे एक किस्म का ना एक आयरॉनिक है कि हमारे रवैयों की बात है कि हम कई दफा बिल्कुल अपने मेजर इश्यूज को छोड़ के एक बिल्कुल ट्रिवियल, एक बिल्कुल आम से उसके पीछे 3 घंटे तक ही रहा। जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट तो होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी थी, मगर इतने बड़े बिजली के मसले आपके एक्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं, इस वक्त आपका पूरा मुल्क बंद होने को है, तो ये शेर की जिस तरीके से शेर 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 ही चल रहा था, और कभी शेर अब बेसमेंट में घुस गया, शेर ने अभी तक दौड़ गया और ट्रैफिक रुक गई, वो जो लाइव 3-4 घंटे चल रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों वो फिल्म में भी दिखाया है, वो गिबन्स की फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पे बेस्ड है, कि जब जवाल आ रहा था रोम की सल्तनत पे, तो उन्होंने अवाम की महंगाई और मुश्किलात और उस पे से तवज्जो उठाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम शेरों के साथ ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ शुरू करा दी। और उसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट होता था कि लोगों का खून खराबा देख के, शेर देख के इंसानों से लड़ रहे हैं, उनको अपनी मुश्किलात भूल जाती थी, और वो बादशाह ने इस तरीके से जो है ना अपनी पॉपुलैरिटी जो है रिस्टोर करने की कोशिश की। तो यहाँ को ये नहीं मैं कह रहा कि जानबूझ के शेर छोड़ दिया गया था, मगर बहरहाल जितनी कवरेज उसको मिली और जिस तरीके से कौम उस तरफ लग गई, तो वो पता चला कि तारीख के ये जो सबक हैं, रोम के ज़माने में भी वही थे, आज भी वही थे, कि आम आदमी की जो है दिलचस्पी इन चीज़ों में ज़्यादा रहती है अपने बुनियादी इशू से। और वो एक और जो तारीख का हवाला मेरे ज़हन में आ रहा था कि लाकू खान ने जब बगदाद पे हमला किया, तो वहाँ पे वो बड़ी मिसाल दी जाती है कि वहाँ के जो स्कॉलर्स थे और उलमा थे, वो ये बहस कर रहे थे कि घोड़े के मुँह में कितने दांत होते हैं। तो ये यहाँ भी वही घोड़े के मुंह में दांत वाला शेर का सिलसिला चलता रहा। मगर बिजली का बहरहाल मामला बड़ा है, मगर जाहिर है उसके बाद फिर ये अदालत का फैसला आ गया, तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को कोई हैरानी हुई होगी। हाँ, ये PTI की तरफ से बहुत एहतजाज किया गया कि ये 2-3 दिन जो उनको एक्सटेंड हुआ, लंबा लग गया, तो वो क्योंकि उनको ये उम्मीद थी किसी काफ़ी क्वार्टर्स की तरफ से कि पता नहीं वो रहा हो जाएंगे। हालांकि
اس فیصلے میں ضمانت جو ہے وہ بڑی کلیئر تھی، میرا خیال عدالت نے دینی ہی دینی تھی، کیونکہ 3 سال سے جو کم سزا ہوتی ہے اس کے اندر عموماً جو ہے ضمانت دے دی جاتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کے اندر جو ہے سکم ہیں کہ لمیٹیشن کا سکم ہے کہ پروسیجر فالو نہیں ہوئے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تو یہ بلا بلا 2 4 5 اس کے اندر جو عذر پیش کیے گئے تھے، تو یہ ضمانت ہو ہی جانی تھی، یہی متوقع تھی۔ مگر یہ بھی کوئی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ چھوٹیں گے نہیں۔ یہ ہم اپنے پروگراموں میں بے تحاشا کہتے رہے، اگر کسی کو یہ امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو آزاد کر دیا جائے گا، وہ گھر چلے جائیں گے اور بنگالہ میں یا زمان پاک میں، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی۔ تو بالکل وہی ہوا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ سائفر والے کیس میں انہوں نے جسمانی ریمانڈ کے اندر جو میں تھوڑا سا اس کے عدالت کے فیصلے پہ تھوڑا سی یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے اندر عمومی طور پہ آپ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کے وکیل اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تو یہ بالکل کنوینینٹلی جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا، اور عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، جیل سے ہی سیدھا لایا جائے، کہ ورنہ اگر چلیں کل پیشی تھی تو آج ان کو چھوٹ جانا چاہیے تھا اور کل وہ پیش ہو سکتے تھے، مگر اس کے اندر نظر آئی کہ جناب ان کو ایک دن کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دینا۔ تو یہ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں جب اتنی اجلت سے، تو اس سے پھر اگر کوئی کسی جگہ کوئی ہو بھی تو ایجنڈا نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ مقصد جو ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی قانونی نہیں ہے۔ پھر یہ جو آپ کے ہمارے سب کے شک ہیں کہ جناب یہ ایجنڈا ہے کہ ان کو پکڑے رکھنا، اس سے ڈرا کے رکھنا، ان کو اگر کبھی انتخابات ہوئے ان کو اور ان کی پارٹی کو اس میں شامل حصہ نہ لینے دینا، تو کلیئرلی وہ سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن عامر صاحب ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں، کل چونکہ انہیں خصوصی عدالت میں بھی پیش کیا جانا تھا اور اس کا واضح طور پہ حکم جاری کیا گیا تھا، مگر اب کہا گیا کہ وہ عدالت جو ہے خصوصی طور پہ اٹک جیل کے اندر ہی لگائی جائے گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جیسے سائفر کے کیس میں قریشی صاحب کو بھی وکیل کی معاونت حاصل ہے، اسد عمر صاحب کو بھی حاصل ہے، تو کیا جو کپتان ہے یا خان صاحب ہیں ان کو وکیل کی معاونت حاصل ہوگی یا انہیں اپنا دفاع خود اکیلے وہیں پہ اٹک جیل میں خود کرنا پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ نہیں پتہ نہیں ابھی کہ وہ یہ اطلاعات تو ہیں کہ جی یہ جیل کے اندر عدالت لگے گی، پر میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ممکن ہوگا، یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں ہے۔ اگر عدالت میں بھی فرض کریں لگیں تو ان کے وکلاء تو پیش ہوں گے، اگر نہیں پیش ہوں گے تو یہ میرا خیال ہے بڑا معیوب ہوگا، اور اتنی میرا خیال اس میں شاید صداقت نہ ہو، انتظار کر لیتے ہیں کل تک۔ مگر یہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہاں پہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ سارے سیاسی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، اور یہ جس طرح اس میں کچھ بھی ممکن ہے کہ آپ جیل میں کر لیں، آپ سیکرٹ کر لیں، کبھی ادھر سے ادھر لے جائیں، ادھر سے پہلے بھی ہر قانونی اصول کی پامالی ہو رہی ہے، تو وہ سلسلہ تو جاری ہے، تو اس پہ بھی کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم آپ دیکھیں بڑے ڈیفرنٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو وقت ہے کہ یہ ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ وقت نہیں آیا، کیونکہ مارشل لا رہے اور یا پھر ڈیموکریسی رہی، جیسی مرضی کنٹرول رہی، یہ نظام نہیں تھا کبھی آیا کہ جس میں آپ دیکھیں ایون 18th امینڈمنٹ جب آئی تھی اس وقت ایک ضیاء الحق صاحب تھے اور وہ ہینڈ پکڈ اسمبلی تھی، ایون انہوں نے جو ہے رسسٹ کیا تھا، اپنی ایک ڈیل لی تھی، خواجہ صفدر صاحب کو سپیکر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے پہلے دن ہی ان کو ریجیکٹ کر کے اسمبلی نے جو ہے فخر امام کو بنوایا۔ اس کے بعد پھر جب 18th امینڈمنٹ پاس کروائی تو اس میں جتنی گنجائش نکلتی تھی اس وقت کے ہینڈ پکڈ نان پارٹی بیسڈ پہ الیکٹ ہوئے جو ممبرز تھے انہوں نے ایک کافی مزاحمت کی، اور مگر وہ آج جو ہے وہ مزاحمت نہیں، آج یہ سارے قوانین جو ہیں اس پہ آپ بلیم نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو، کہ یہ الحمدللہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، پی ٹی آئی کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اسمبلیاں چھوڑ دی، اور باقی نون لیگ اور باقی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم پوری جو ہے یہ قوانین بنائے گئے، تو اب اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو احساس ہوگا اور وہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے۔
تو جیسے یہ اب ایک دم سے پیپلز پارٹی کا کہ پینترا بدلنا کہ جی وہ 90 دن کے اندر الیکشن بڑے ضروری ہیں، تو پروڈیوسر صاحب اگر یہ بریک کے اندر نکال سکیں قاہرہ صاحب کے وہ انٹرویو یا باقی کافی پیپلز پارٹی کے زعماء کے، وہ جتنا جسٹیفائی کرتے تھے آلموسٹ لڑنے لگ پڑتے تھے کہ جناب یہ جو سی سی آئی والی مردم شماری والی شک ہے یہ آئینی تقاضا ہے اور 90 دن اس سے نہیں ہے. پھر انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا تو اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ زیادہ مقدم ہے آئین کے اوپر. اب آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ نہیں وہ جو 90 دن کی کلاز ہے، وہ نیر بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں اور بھی شہری رحمان صاحب کو بھی سن رہا تھا، پھر آگے سارے لوگ یہ الٹا کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ جو ہم نے قانون میں ترمیم کر دی ہے یہ آئین سے بھی بڑی ہے. تو یہ ایک مسئلہ خیز سچویشن ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے قانون سازوں نے اور پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رسی سے باندھ کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ چھری پکڑا دی ہے کہ جناب آپ ہمیں ذبح کریں. تو ابھی آج وہ جو ہے کہ میں اگر آج میں قطع کلامی کی معافی عامر متین صاحب، چونکہ ہم لیگل معاملات کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. آج ویسے بھی توشہ خانہ کے اس فیصلے کو لے کے سارا دن بہت زیادہ کنفیوژن رہی. کسی نے کہا کہ صرف قید ختم ہوئی ہے، کسی نے کہا جی نہیں اب وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ انہیں کسی اور معاملے میں سزا نہیں ہوئی. ان سارے معاملات کے اوپر میں چاہ رہی ہوں کہ ہم شامل کریں کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ سر، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. میں کیونکہ آپ ویسے بھی پہلے بھی بہت انڈیپینڈنٹ اپنا ویو رکھتے رہے ہیں اور بڑے بڑے چیف جسٹسز کے سامنے بھی کھل کے برملا بولتے رہے ہیں، پر پہلے پھر بھی آپ ظاہر ہے اٹارنی جنرل تھے تو ریاست کا نقطہ نظر دینا پڑتا ہے. اب آپ کا میں انڈیپینڈنٹ ویو چاہ رہا ہوں کہ یہ کام غلط تاثر ہے کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے مگر کیس ابھی ختم نہیں ہوا توشہ خانے والا. آپ کے خیال میں بطور وکیل اس کے میرٹ کے اندر فیکٹس کے اندر کتنی جان ہے؟ دیکھیں آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں میرٹس کو ٹچ نہیں کیا گیا، وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس کو سامنے رکھا گیا کہ جہاں سزا کم ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، ایپیلیٹ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کی سینٹنس کو سسپینڈ کر دے، لہذا انہوں نے جوڈیشل پریسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا اور میرٹس کو ٹچ نہیں کیا. میرٹس جب اپیل لگے گی تو اس سٹیج پہ میرٹس کو ٹچ کیا جائے گا. بالکل جو ہے یہ تاثر جو ہے بن رہا ہے کہ ایز اف جو ہے ضمانت ملنے سے جو کیس معاملہ نپٹ گیا ہے ابھی بالکل یہ عدالت میں آئے گا. میں دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، 2-3 بحثیں اس ملک میں چل رہی ہے. ایک یہ ہے کہ کیسز جو ہیں کچھ اگر کیسز میں جان ہے بھی اور فیکٹس پہ بھی ہیں جو بنے گئے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف، تو جب آپ 200 کیسز کر دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ اندیشہ ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ سیاسی طور پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک تو ہے نا کہ ایک ایک کیس کا انڈیویجولی فائدہ جو ہے ججمنٹ آئے. ابھی حال ہی میں بابر ستار صاحب نے ایم پی او کو جو مس یوز کیا جا رہا تھا انہوں نے تمام ہی جو اس طرح کے کیسز تھے اس کے اوپر بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. اس طرح ہی ہم نے دیکھا تھا کہ ارشد شریف کے کیس میں جب سارے پاکستان کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ تمام جو ہے نا کیسز یہاں ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آ جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 200 کیسز ہیں تو یہ جو 9 مئی کی آف کورس جو ہے کافی لوگوں کے شواہد ہوں گے، مگر جب اتنے زیادہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں تو کچھ اندیشہ ہوتا ہے ناجائز لوگ بھی پکڑے جا رہے ہوتے ہیں، تو بلینکٹ قسم کی ججمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بلینکٹ قسم کی ججمنٹ آئے گی. جہاں تک بابر ستار صاحب کے کیس کا تعلق ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ کیسز میں ان کو چھوڑا، بعد میں انہوں نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر پہ پکڑ لیا. وہاں ایک سیکوینس تھا، وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے. اور ماضی میں بھی لوگوں کے خلاف 20 30 40 کیسز بنائے گئے جبکہ آن دا گراؤنڈ فیکٹس ہی کوئی نہیں تھے اور ایف آئی آریں کٹتی چلی جا رہی تھی. اور یہ آج سے 2-3 سال پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا، ایک شخص کے خلاف کوئی 30 کیس بنا دیے گئے لیکن آن دا گراؤنڈ ایک بھی کیس نہیں تھا. یہ جو کیسز بنے ہیں اس میں جو توشہ خانہ کیس ہے، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، جو 9 مئی کا کیس ہے، یہ تمام کیسز جو ہیں یہ آن دا گراؤنڈ کیسز ہیں، یہ ہوا میں کیسز نہیں ہے. یا
وہ جو 190 ملین جو پاؤنڈز کا کیس ہے وہ سارا، یہ جتنے بھی کیسز، یہ سائفر کا جو کیس ہے، یہ تو آن دا گراؤنڈ ساتھ ساتھ یہ فیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ فیکٹس ہم سب کے سامنے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ کیس نہیں ہے جو مفروضوں پہ بنائے گئے ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بظاہر ٹرائل وردی لگ رہے ہیں. تو اس لیے یہ یہاں پہ ایک بلینکٹ آرڈر ہو نہیں سکتا. ہر کیس کو سیپریٹلی دیکھا جائے گا، اور سیپریٹلی جیسے جیسے کسی کی ضمانت کا کیس بنے گا اس کو ضمانت ملے گی، اگر نہیں بنے گا تو نہیں ملے گی. مگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 200 کے قریب جب کیسز ہو جائیں تو وہ سارے فیکٹس پہ بیسڈ ہیں اور بالکل صحیح ہیں، کوئی اوور آل بھی تو تناظر بھی تو عدالتیں دیکھتی ہیں. دیکھیں، میں آپ کی بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ جہاں اتنے کیس بن جائیں، اگر واقعی کچھ ٹھوس کیس ہے تو اتنے ساروں کی ضرورت کیا ہے. لیکن فی الحال اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لی جائے کہ جی سارے کیس جو ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں یا وہ ٹیکنیکل نیچر کے ہیں، تو 4-5 کیس تو ہمارے سامنے ہیں بالکل، جو کہ آن دا گراؤنڈ بڑے ٹرائل وردی فیکٹس ہیں ان کے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کیسز میں بھی بغیر دیکھے عدالتیں چھوڑ دیں. عدالتیں ڈیفینیٹلی ان فیکٹس میں جا کے پھر فیصلہ کریں گی، وہ ہوا میں فیصلہ نہیں دیں گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، واقعی اگر وہ سمجھتے ہیں ٹھوس کیسز ہیں، تو جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے وہ بار بار عدالت کے اندر بھی جاتی ہے، بار بار میڈیا کے اندر بھی آ کر بات کرتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سارے کے سارے انتقامی طور پہ یہ کیسز بنائے گئے ہیں. یہ 2-4 کے حوالے تو عرفان قادر صاحب دے گئے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہوا کے اندر ہی ہیں وہ تمام کیسز. یہ عرفان قادر صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہم ان کی بڑی اس نقطہ نظر کی ان کی قدر کریں گے. مگر ایون انہوں نے یہ ابھی آپ کے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ جب 200 کیس بنانے کی کیا ضرورت ہے، اگر 4-5 کیسز انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے اندر بڑی جان ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے ان 4-5 کیسز کی بھی، اور کرتے ہیں ابھی، مگر وہ جو باقی لٹ سے کوئی 196 کیسز ہیں ان کا جب وہ ہو جاتے تو وہ تو ایک مذاق بن جاتا ہے نا. تو عدالتیں میرا خیال ہے اس کو پیش نظر رکھیں گی کہ ظاہر ہے جب اتنے کسی میں یہ 2 سینچریاں تو پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا کہ کسی کے خلاف 200 کے قریب کے کیسز ہو جائیں. یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم پہ ہوئے ہیں، تو 4-5 اگر بنے تو اس کے فیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے. 200 کے فیکٹس پہ تو میرا خیال ان کی 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے. 270 سال میں بھی یہ کیسز ایک ایک کیس میں وہ جاتے رہیں، پیشیاں بھگتتے رہیں. اگر کوئی بلینکٹ نہیں نظر آ رہا کسی کو یہ کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، تو یہ تو پھر 170 سال میں بھی ختم نہیں ہوں گے کہ ایک ایک کیس میں جاتے رہیں. اور باقی کیسز میں ابھی جس طرح حال ہی میں ہوا ہے کہ ان کی ضمانتیں کینسل ہو گئیں کیونکہ وہ جیل میں تھے یا وہ آ نہیں سکتے تھے، تو یہ ضمانتوں کے لیے ہی وہ چکر لگاتے رہیں گے. میرا خیال ہے کچھ جگہوں پہ جس طرح بابر ستار صاحب کا یہ ہے کہ ایم پی او کے کیسز وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے، وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو پکڑے ہوئے تھے جو مقدمات میں تھے ایم پی او کے تحت، نقص امن کہ میں نے پہلے کہا کہ 9 مئی میں واقعی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کہ ملوث ہیں اور ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، اور وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. مگر یہ کئی اس کیس کو بھی کمزور کرتا ہے جب ایک مذہقہ خیز قسم کا بناتے ہیں. فار ایگزامپل اسد عمر کا ہی کیس کہ جناب ایک وہ 12 میں ان کے خلاف ایک کیس بن گیا ہے کہ جی یہ میں نے ان کو ٹی وی پہ وہ جو اس طرح کی خبر پڑی تھی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، تو وہ ایک مذہقہ خیز ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کے کچھ بلینکٹ فیصلے اوور آل مس یوز، جس طرح ایم پی او کا مس یوز ہو رہا ہے اس طرح یہ باقی قوانین بھی کئی بہت مس یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ پی ٹی آئی چیئرمین انوالوڈ نہیں ہے، ان کا 2nd 3rd ٹیئر ہے. وہ دیکھیں نا، وہ خواتین ہیں بیچاری، ان کا ذکر ہی نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ عالیہ صاحبہ ہیں، وہ خواتین جو ہیں وہ اب کئی مہینے ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کی اس میں تھوڑا سا انسانی پہلو بھی آتا ہے، آف کورس خواتین مرد کی برابری بھی ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایون عدالتوں نے یہ مریم بی بی کے کیس میں یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ خاتون ہیں تو تھوڑا سا ایک معاشرتی اپنا نظام دیکھتے ہوئے بھی ان کو خاص طور پہ یہ رعایت دی گئی ہے. تو یہ رعایت نظر نہیں آ رہی خواتین کے ساتھ بھی.
تو اس طریقے سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور میرا خیال ہے یونیورسٹ ضیاء الحق کے دور میں اس طریقے سے یہ ظلم نہیں ہوا تھا. جس طرح میں نے کہا نا وہاں کلیئرلی ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ کہ جناب یہ مارشل ہے یا یہ نہیں ہے. یہ مارشل کے بغیر جو ہے جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ سیدھی ایک 200 سینچریاں آپ کیسز کی کر دیں اور پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا تو وہ کلیئرلی آنا شروع ہو گیا کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن وہ کیوں کہہ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف بھی جو ہے یہ کیسز شروع ہو گئے ہیں. ایف آئی اے نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی شروع کر دی ہیں. یہ 16 مئی کے جو لوگ اندر ہیں آٹا اسکیم کی جو ہے اندر پیسے بنائے گئے اس کا بھی کیس کھل گیا ہے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ماضی میں تو یہ دیکھا نا کہ کچھ سال لگ جاتے تھے وہ قوانین جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے نواز شریف صاحب نے اینٹی ٹیررزم کے تو ان کے خلاف لگنے میں سال. ابھی تو یہ کچھ ہفتے اور مہینے بھی نہیں ہوئے تو ان کا اطلاق شروع ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے. میرا آلریڈی پچھتاوا شروع ہو گیا ہے تو یہ پچھتاوا کس حد تک جاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے جو جھٹکے عامر صاحب محسوس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ اور ان کے نام شامل ہیں جن کو اس وقت ایگزٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مگر نہیں جانے دیا جا رہا. تقریباً 25 سے 30 کے قریب ایسے لوگ ہیں. اینی ہو عامر صاحب اب یہ بھی بحث بڑی شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی چلیے رہائی اس طرف سے ہو گئی تھی یا ان کی سزا معطل ہوئی تھی اس کیس کے حوالے سے مگر اب چونکہ جو سائفر کے اندر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے یہ بڑی بحث اب زور پکڑ رہی ہے کہ قانون پہلے ہی مشکوک ہے اس کے تحت قائم جو خصوصی عدالت ہے اس کی اپنی آئینی حیثیت کیا ہے؟ نہیں قانون تو مشکوک ہیں کچھ جو ہے اور وہ سپریم کورٹ میں بے تحاشا پڑے ہوئے ہیں. جو کنٹروورسی تو ہے ایک کنٹروورسی تو یہ ہے کہ جی صدر صاحب کہتے ہیں جب ملک کا ریاست کا سربراہ یہ کہے کہ جناب میں نے سائن ہی نہیں کیے اور وہ جس طریقے سے 2 قوانین بل بنے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. یہ بھی میں نے کہا نا آج کا جو یہ تاریخ بن رہی ہے یہ ہر دور میں ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی ماضی میں یہ ہوا مگر یہ بالکل ایک منفرد سچویشن ہے کہ یہ جو گول پوسٹ جہاں جا رہی ہے یا یہ ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں یہ بالکل ایک انحطاط کی آخری ڈگری آ گئی. یہ کولیپس آف دا اسٹیٹ ہے کہ پوری جو ریاست ہے آپ کی وہ اس وقت ڈگمگا گئی ہے کہ جب ریاست کا سربراہ یہ کہے اور وہاں پہ اس بیسس پہ وہ ان کے سیکرٹری صاحب کہیں جی کہ آئین کی پامالی کرتے ہوئے کہ جی 10 دن گزر گئے اٹ از ڈیمڈ ٹو بی ایکسیپٹڈ جو ہے 10 دن کے اور جبکہ 75 کے اندر کلیئرلی ہے کہ وہ اس صورت میں اپلائی نہیں ہوتا. اور پھر بڑی چلاکی سے ایک بل جو پہلا تھا آرمی ایکٹ والا 10 دن گزرنے کے بعد اس کا نہیں کیا کہ اٹ از ڈیمڈ اس کو 6 دن مزید 7 دن مزید رکھا گیا اور 18 تاریخ کو جو ہے اس کو دونوں کے ساتھ اکٹھا ڈیم کیا گیا. یہ ڈیم میں لفظ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اردو میں یہی جاتا کہ جی ڈیم کیا گیا. تو بہرحال یہ ایک اوور آل قانون بھی مشکوک ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی فیصلے ہیں مگر ظاہر ہے سب سے بڑا میں تو سمجھتا ہوں باک سٹاپ ایٹ دی سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ اگر کھڑی ہوتی یہ 90 دن کے الیکشن کے معاملے پہ امپلیمنٹ کرواتی باقی قوانین جو ان کے سامنے ہیں بجائے اس کے کہ آپس کی تقسیم کی وجہ سے یہ بہانے کر کے اور جو ہے کئی اصولوں کے نام پہ بڑے اصول توڑے جائیں تو یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی. یہ بھی ہم لوگ یہ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ جائے گی نہیں. اس کے اندر افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جج ہیں اور ان کے اصولی موقف کی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل کے اوپر اور چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر مگر اس اصولوں کی بنا پہ جو تناظر ہے جو سچویشن بنی کہ جو آئین کی اس بڑی شکیں ٹوٹی کہ 90 دن کی جو شک ہے جو باقی جس طرح نیاب کی ترمیم میں اب آ گیا کہ وہ سال ایک سنتے رہے اور ایک دم سے جج صاحب جو ہیں بڑے بڑے معتبر جج ہیں کہ وہ سائٹ پہ ہٹ گئے اور وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں عامر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. جیسے آپ نے سپریم کورٹ کی جو بات کی بظاہر ایسا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اندر ریمارکس دے دیے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس ایکٹ کے ذریعے اپیل کا دائرہ کار بڑھا کے عدلیہ میں براہ راست مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کام نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس وقت ماہر قانون شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ شعیب صاحب. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب.
جی شاہین صاحب یہ ابھی آپ سن رہے تھے سرور جو کہہ رہی تھیں کہ یہ ہر تھوڑے دن بعد جو ہے نا سپریم کورٹ ہمیں پہلے اعتزاز حسن ہمارے دوست اور لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ یہ امید رکھتے تھے کہ جناب یہ اب ہی کھڑے ہوئے تو وہ اب تو ان کے چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں. تو اب یہ جو نئی امید دی ہے جاتے وقت یہ نیب کا کیس یا امپلیمنٹیشن کیس پہ آپ کو کوئی امید ہے کہ بڑے کیسز میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی ریسٹور لیگیسی کر لیں اور کوئی فیصلہ دے کے جائیں؟ میرا خیال ہے فیصلے تو دیکھیں انہوں نے پہلے بھی کر دیے تھے. 4/4 کا فیصلہ تھا, 1 مارچ کا فیصلہ تھا, انہوں نے فیصلے تو کر دیے تھے, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. اب ایگزیکیوشن کا سوال تھا اور ایگزیکیوشن کے ٹائم بہرحال ان کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کرنے چاہیے. اب یہ 30 کو جو لگا ہوا ہے کیس ہے, 31 کو جو بھی ڈیٹ ہے, اس کے اندر ظاہر یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ریویو پٹیشن ڈسمس ہوگی کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. اس کے بعد فوری طور پر کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے, سول کنٹمپٹ کی ہے, جوڈیشل کنٹمپٹ کی ہے, کرمنل کنٹمپٹ کی ہے اور جنہوں نے تضحیق کا نشانہ بنایا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو بے شک سمبولک سزا دیں اور سزائیں دینی چاہیے. اور اگر سزائیں نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کلام معاشرے سے آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. آج اگر آپ اپنے فیصلوں کو نہیں منوا سکے تو ایک عام آدمی کے فیصلوں کو کیسے آپ ایگزیکیوٹ کرائیں گے؟ چلیے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے. لیگل معاملات تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی, مگر اب بات ہوگی عوام کی, کیونکہ عوام سڑکوں پر ہے اس وقت. کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ شاید جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اور جو 3 دن سے سر جوڑ کر یہ مشاورت کر رہے ہیں, شاید کوئی حل نکلے گا, مگر ایسا لگتا ہے حل صرف IMF کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب ہم کچھ اکانومی کی بات کرنے جا رہے ہیں, کچھ عوام کی بات کرنے جا رہے ہیں, کچھ پالیسیوں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. عامر صاحب, میں اس وقت ویلکم کروں گی ماہر معیشت شہباز رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ان کی طرف جانے سے پہلے عامر صاحب آپ کے لیے ایک صرف میں لائن چھوڑے جا رہی ہوں کہ پار ڈویژن نے آج جو بریفنگ دی ہے, مطلب وہ ہوش اڑا دینے والی ہے. اس ڈویژن نے جو بریفنگ دی, انہوں نے بتایا کہ 1,73,200 سرکاری ملازمین 10 ارب روپے کی بجلی مفت استعمال کرتے ہیں سالانہ, اور عام آدمی جو نہیں استعمال کرتا وہ اس کا بھی بل ادا کرتا ہے. جی عامر صاحب. جی یہ بالکل, یہ فیکٹس اور فگرز کے اوپر شہباز رانا کا زیادہ عبور حاصل ہے, ان سے پوچھیں گے. اور میں اوورآل بات کر دوں کہ یہ کل پرسوں سے جو کیبنٹ اب بیٹھ گئی اور لوگ غلط امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایز اف ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے کہ اس کا مسئلے کا حل نکال لیں گے. نہیں ہے بھائی, آپ نے یہ IMF کے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں, یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ خبر کے طور پہ آج چلایا گیا کہ جی IMF کے سے پوچھے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج شیئر کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی اور ظاہر عدالت کا فیصلہ آیا تھا, وہ بھی اہم تھا. بٹ سب سے اہم تو یہ بجلی ہے, جس سے کہ جس طرح کی صورتحال ہے سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی کہ ملکی اکانومی کا پہیہ اس سے رک جائے گا. کہ جس طرح ریلوے والوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جناب ہم تنخواہیں ملی نہیں ہیں, بجلی کے ریٹ بڑھا دیے ہیں تو ہم ٹرینیں بند کر دیں گے. تاجروں نے مارکیٹیں بند کر دی ہیں, کل کو ٹرانسپورٹر آ جائیں گے, شہر بند ہو رہے ہیں. تو یہ سیاسی طور پہ بھی بہت بڑا بحران ہے اور معاشی طور پہ بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اس بدگلی میں ہم آ گئے ہیں, شہباز رانا سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ اس میں آپ کو کیا انڈر دا سرکمسٹانسز کوئی یہاں پہ کوئی اینی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ دونوں کا بہت شکریہ. دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, وہ ایک عامر صاحب ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ کریٹنگ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ, وہ والی صورتحال تھی جب انہوں نے ایمرجنسی میں سیٹرڈے کو اناؤنس کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہ جی ہم ایک میٹنگ ہم نے اتوار والے دن کال کر لی اور ہم کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیں گے. اس سے جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ بڑھ گئیں کہ شاید یہ کچھ کر لیں اور ہمیں ریلیف مل جائے. اور میں تو اسی دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو, یہ IMF کے پروگرام میں بندھے ہوئے ہیں اور کیئر ٹیکرز کا اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو بینگ این ان ایکسپیرینس کیبنٹ جس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے گورنمنٹ کا, ہماری جو فائنانس منسٹر ہے ان کا فائنانس منسٹری کا ایکسپیرینس جو ہے ایز اے فائنانس منسٹر وہ 2 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے پہلے,
وہ گورنر تو ضرور نہیں ہے, اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو ان ایکسپیرینس کیبنٹ ہے, 3 دن سے ایک ایشو کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کا کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے, اور یہی صورتحال دوسری سائڈ کے اوپر بھی ہے. اور جو بیوروکریسی ہے اس کے اپنے جو پرابلمز ہیں, مطلب جو آج کیبنٹ میں جو پرپوزلز گئے اور جس طریقے سے اس پہ بریفنگ دی گئی, 3-4 کراس کویسچنز ہوئے تو آپ کی جو لوگ تھے وہ فلیٹ ہو گئے وہاں پہ, جی ان کا کیا جواب دیں, تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. دا باٹم لائن از کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے فسکل اسپیس. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹس ہیں پاکستان کی ود دی IMF, اور یہ ہمیں دنیا کی طرف سے کنوے کر دیا گیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے, باقی ممالک کی طرف سے. اور آن ٹاپ آف دیٹ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھی انہوں نے خود کال کر کے پرائم منسٹر کو کہا کہ جولائی میں جو بورڈ نے اپروو کیا پروگرام, اس دفعہ آپ کو اس کو سیکریسینٹ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اس میں گنجائش نہیں ہوگی. تو اگر کل کوئی اناؤنس کرتا ہے جی کہ ہم کچھ ایک ساتھ کر دیں گے, بجلی کے بلوں کی کچھ اور کر دیں گے, سو وہ اس سے آپ کے کوئی مسئلے کا جو آپ کا کوئی حل ہے وہ نہیں ہے. اٹ از جسٹ پاسنگ آن دا بک ٹو دی نیکسٹ منتھ, کہ آج اگست کا بل آپ اگست میں نہیں دیں گے تو اکتوبر نومبر دسمبر میں دے دیں گے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ اکتوبر نومبر دسمبر کا بھی بل دیں گے, اگست کا بھی بل اس کے ساتھ دیں گے. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس طرح کی ایک انیکسپیرینس کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے, اور جو اس طریقے سے ابھی تک اکانومی کے اوپر انہوں نے ایک پورا خلاصہ پیدا کر دیا پچھلے 2 ہفتوں سے, یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی میجر اینڈ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ فرام دیم. شہباز, یہ ہمیں جب یہ IMF سے ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس وقت بہت وکٹری کے نشان بتائے گئے اور بتایا گیا کہ جی ریاست کو بچا لیا, ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, بہت کریڈٹ لیا گیا. آپ پر ہمارے جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کرائسس از ناٹ اوور, یہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا, یہ بجلی تو اس بحران کا ایک حصہ ہے, مگر اوور آل دیکھیں تو ہم ابھی بھی بالکل یہ جو تلوار ہے ٹوٹل اکنامک کولیپس کی وہ ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے, کیونکہ ڈالر ہمارا کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور ڈالر کا ایک جو کانسیکوینس ہے اس کا ہر چیز پہ ہے, بجلی پہ بھی ہے, پیٹرول پہ بھی ہے, مہنگائی پہ بھی ہے, ریزروز پہ بھی ہے, ہر چیز کے اوپر ہے ان چیزوں کا. تو آپ اوور آل طرح میں چاہ رہا ہوں کہ صرف بجلی تو ہے ہی ہے مسئلہ, اور لوگ یہ لارجر سیناریو بھول رہے ہیں کہ براڈر پکچر کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے عامر صاحب, جیسے میں آپ کو گزارش کی کہ یہ والی جو کیبنٹ ہے اس سے تو مجھے کوئی میریکلز ایکسپیکٹ نہیں میں کہہ رہا. ایک تو خیر ان کے انیکسپیرینس اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ہی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, چاہے یہ 3 ماہ کے لیے ہو, 6 ماہ کے لیے, 8 ماہ کے لیے, جتنا مرضی اس چیز کو اسٹریچ کر لیں. اگر آپ ایک یہاں پہ کل پارلیمنٹ آ جائے, الیکشن ہو جائیں, ایک گورنمنٹ آ جائے 5 سال کے لیے, میری اپنی جو اس میں اسیسمنٹ آئی مے بی رانگ, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں اس بات میں, کم از کم 2 سے 2.5 سال لگیں گے آپ کو اسٹیبلٹی حاصل کرتے ہوئے, صرف استحکام لانے میں. اور وہ بھی اگر آپ انسان کے بچوں کی طرح کام کریں, جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں اس وقت, اس سے باہر نکلے. اب جیسے ابھی جو انٹرو میں سوا صاحبہ جو اگزامپل دے رہی تھی کہ جی کیبنٹ کو بتایا گیا کہ 1,74,000 افراد جو ان کو فری بجلی دے رہے, میں بھی نمبر سے بھی زیادہ ہو, آئی ڈاؤٹ دیئر نمبرز, کیونکہ پاور ڈویژن کا کوئی بھی آپ نمبر اٹھا کے دیکھ لیں وہ صبح اور ہوتا ہے اور شام کو اور ہوتا ہے. ان کے سرکولر کے نمبر صبح اور ہوتے ہیں, شام کو اور ہوتے ہیں. جہاں پہ مفادات لوگوں کو جا رہے ہوتے ہیں, فری الیکٹریسٹی جا رہی ہے, تو اس کے نمبر کچھ صبح کچھ اور ہوتے ہیں اور شام کو کچھ اور ہوتے ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لگ اس طرح کہ بندہ پیسمسٹک ہو گیا ہے, بہت زیادہ وہ ایک نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, بٹ دا باٹم لائن دس از دی ریئلزم, دس از دی ریالٹی. حکومت نے, انٹرم گورنمنٹ نے ایک خام خواہ کی ایک امید لوگوں کو دلا دی, ایک سٹیٹمنٹ دے کے ہفتے والے دن جی کہ ہم مسئلہ آپ کا اتوار کو حل کر دیں گے. آج تک نہیں حل کر سکے. اینڈ سیم از دی سچویشن ود ادر ایشوز. آپ کا جو آج ایکسچینج ریٹ ہے وہ 303 روپے سے بھی کراس کر کے انٹر بینک میں اوپن میں 322-323 روپے کا ہو گیا. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی بتانے والا ہے, کوئی کسی کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے, اس وقت انٹرم فائنانس منسٹر کون ہے, فائنانس منسٹری اس وقت کیا کر رہے ہیں, کوئی پتا نہیں کس کو. جو پرائم منسٹر ہے ان کی اپنی انگیجمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہے. سو دی شارٹ آنسر ٹو یور کوسچن از نو, دیر از نو ہوپ. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی چینج فرام دیم. وہ یہ تاثر پہلے بھی دیا جا رہا تھا اور اب بھی جاری ہے کہ جی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے اور بڑے ڈراسٹک سٹیپس لے گی اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آج بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی ہمیں شواہد نہیں نظر آتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل تو مارکیٹ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ جا رہی تھی تو ایک دم سے ڈالر کی مارکیٹ کو اسٹیبلٹی نظر آئی
اور ڈالر ہم نے دیکھا کہ وہ 280-70 تک جانا شروع ہو گیا تھا. سڈنلی یہ جب یہ آیا کہ بے یقینی ہوگی کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو یہ قابو ہی نہیں ہو رہا, اوپر نظر آتا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں ان کی نگران حکومت کی ایک تو لمیٹیشن ہے, قانونی طور پہ بھی آئینی طور پہ بھی ڈراسٹک اسٹیپ لینا ہی. دوسرا جو میں چاہوں گا آپ اوپینین دیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کو ٹھوکتے جا رہے ہیں. یہ بل تو جو 2000 ارب روپے کا جو آپ ایگزمپشنز اور سبسڈیز ابھی بھی جا رہی ہیں اور آئی پی پیز کو جا رہا ہے, ان کے نمائندے دو سب سے بڑے جو انرجی اور ٹیکسٹائل ہے ان کے سب سے بڑے نمائندے جو کہ نیگوشیشنز میں بھی رہے, پہلے بھی یہ سارے ایگزمپشنز کا فائدہ اٹھائے, وہ تو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور جو سیکٹر جو کہ آج تک جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی خیرات کا میں لفظ استعمال کروں گا, ٹیکس منی کا استعمال نہیں کروں گا, کیونکہ جس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے آپ کو بیل آؤٹ 1-2 سال یا کچھ ماہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا, ان کی خیرات کے اوپر یہ جو سیکٹرز کچھ چل رہے ہیں سنس 1990s وہ آج بھی ٹیکس پیئرز کی خیرات کے اوپر ہی چل رہے ہیں. اور وہ کبھی کسی بہانے سے اور کبھی کسی بہانے سے آ کے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ٹیکنوکریٹ اپنے سیٹ اپ کی بات کی, بڑے عرصے سے ہم اس کا جو ہے وہ شور سن رہے تھے, ٹیکنوکریٹس آئیں گے, ٹیکنوکریٹس آئیں گے. دس از دی ٹیکنوکریٹک کیبنٹ. اگر یہ کیبنٹ پاکستان کو اس کے مسائل سے, خاص طور پر میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں, باقی جو منسٹرز ان کا نہ میرا ڈومین ہے نہ میرا کوئی ایکسپرٹیز ان کے اوپر کمنٹ کرنے کی, یہ کیبنٹ تو آپ کو ان حالات سے نہیں نکال سکتی. یہ جو اوور آل جو صورتحال بن گئی ہے وہ کافی جو ڈس اپوائنٹمنٹ اس وقت کافی زیادہ پھیل رہی ہے. جتنے میں آپ کو ایک اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا عامر صاحب ذکر کیا تھا, جو اکنامک ٹیم انہوں نے انسٹال کی ہے اس کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے. پہلے ہفتے کیا پہلے دن ہی لڑائی پڑ گئی اکنامک ٹیم کے اندر کہ کون کدھر بیٹھے گا اور کون کدھر نہیں بیٹھے گا. اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کو میں زیادہ لفٹ نہیں کرواتا, اس لیے کہ وہ اسپیکولیٹو ان سائڈ ٹریڈنگ اس میں زیادہ ہوتی ہے بجائے کہ ریئل بزنس ہونے کے. وہ 1000 پوائنٹ اوپر بھی چلے جائے نیچے بھی چلے جائے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. جو آپ کے کی انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے ابھی بھی خراب ہیں. آپ روپے کے اوپر میں اس کے کوئی انٹرونشن کی بات نہیں کر رہا کہ صبح جا کے جو ہے اسٹیٹ بینک ڈالر مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں گورنمنٹ کی افیکٹونیس جو ہوتی ہے, ریگولیٹر کی افیکٹونیس ہوتی ہے, وہ کردار ادا کرتی ہے. چینی کا آپ دیکھ لیں, میرا آج ہی وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ جنوری میں انہوں نے شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی. میں نے اتنا اس وقت اس کو اپوز کیا پرائیویٹلی, پبلکلی, کنسرن سٹیک ہولڈرز کی, بولا خدا کے واسطے ان کو اجازت نہ دینے دو. انہوں نے چینی کی اجازت دی. کل جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بتایا گیا جی کہ چینی جو ہے اس کا شارٹیج آنے والی ہے آپ کی بائی نومبر دس ایئر. اس وقت یہ کہا گیا تھا 20 لاکھ کا اس میں سرپلس ہو جائے گا. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو کیسے نظام چلے گا, کیسے ملک چلے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری ویری کروشل. اور یہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی غلطی تھی کہ انہوں نے 9 جو آپ کی تھی اگست کو انہوں نے ایڈوائس بھیجی پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی. اس کو جو آئینی مدت تھی اس پہ اس کو 5 سال مکمل ہونے دے تاکہ 60 دن میں الیکشنز ہوتے. یہ ان کی غلطی تھی پچھلی حکومت کی کہ انہوں نے جو پاپولیشن سینسس تھا اس کو پہلے ڈیلے کیا اور پھر جاتے جاتے اس کی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کے اپروول دے دیا. تو اس کے نتائج آپ کو اتنے خطرناک اکنامک فنڈ کے اوپر بھگتنے پڑیں گے. وہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک مخصوص گروپ کو, پارٹی کو وہ باہر رکھ کے وہ جو معاملات اپنی فیور میں کر لیں گے, مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید غلط ثابت ہو جائے. یہ بات بالکل صحیح ہے. شہباز رانا صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ there is no hope. ہمارے سسٹم کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں, اتنی الجھنیں ہیں کہ اس کے حل کا جو سرا ہے وہ ڈھونڈنے کو ملنے نہیں والا, کسی بھی طور نہیں ملنے والا. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, بری خبریں, ہر طرف بری خبریں, جس طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں وہاں سے بری خبر نکلتی ہے. جو اینٹ اٹھا کے دیکھیں, پہلے کرپشن ہوتی تھی اب بری خبر نکلتی ہے. شہباز رانا صاحب نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی سوائے اس کے کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہے وہ پریزنٹیبل ہے. آپ دور بیٹھے ہوئے, آپ کوئی اچھی خبر سنا دیں. میں صرف ایک بڑی اچھی خبر دے دیتا ہوں آپ کو. اچھی خبر یہ ہے کہ شیر جو ہے نا کراچی میں پکڑا گیا, اور جو ہے باقی اب سارا ملک جو ہے نا وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا کہ اب شیر کیا کرے گا, تو شیر وہی کرتا ہے کہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے. وہ کراچی کا شیر کم از کم پکڑا گیا ہے. باقی میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہوئی کہ اس پہ کیا جا سکے, تو ایسے ہی چلے گا معاملہ. بس
صحیح ہے. آپ ویسے شیر یہ بھی بتا دینا کہ اصلی والا شیر جو ہے وہ پکڑا گیا کراچی میں, اصلی والا شیر یہ بتائیں آپ. نہیں وہ باقی تو میں نے وہ لطیفہ ابھی محمد مالک صاحب بھی سنا رہے تھے کہ جو اصلی والا شیر پکڑا گیا ہے. کوئی امید ہے یا خورشید شاہ صاحب کی طرح آپ بھی کہیں کہ کوئی نہیں آنا انہوں نے؟ نہیں اب اس کے بعد تو کیا آنا ہے یہ آپ دیکھیے گا. میں بتا دوں کہ ابھی تو پیپلز پارٹی آئی ہے 90 دن کے اوپر اور مزاحمت کر رہی ہے نون لیگ کہ نہیں فروری تک جانا ہے کیونکہ ان کے کیسز نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بھی کیسز ختم نہیں ہوئے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے کیسز ختم ہو جائیں, یہ ڈیلیڈ سچویشن جتنی لمبی کر سکیں تو کریں تو تب ان کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے. پر آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی رائے تبدیل کریں. وہ لندن والے شیر تو بالکل نہیں آ رہے ہیں, تو یہ یہاں والے بھی جو لکڑ پکڑ ہے نا وہ بھی دیکھیے گا شاید آنے والے دنوں میں اپنی رائے تبدیل کر رہے ہیں, اور یہ 90 دن کی جو ہے نا رٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ان کے اندر بھی کافی لوگ ہیں جو پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ رسی ان کے گلے پہ بھی آ رہی ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ, تھینک سو مچ عامر متین صاحب. قصہ مختصر ناظرین یہی ہے کہ سسٹم کی گاڑی کو چلانے کے لیے آئین اور قانون کا سہارا لازمی ہوتا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت ہونی چاہیے ریاست کے اندر تاکہ ملک کا سسٹم آگے چلتا رہے بہتر انداز میں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.